नाम में आप सभी की खिदमत में सलाम पेश करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्यादातर लोग मेल हजरात, चाहे वो पासवान हैं चाहे वो पासवान नहीं है, ज्यादातर औरत की खिदमत को नहीं सराहते। औरत को माशरे में वो रद्द करते हैं और बहुत निचली उसको जो है वो कैटेगरी में वो मानते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो फीमेल है ये जेवी नहीं है, यानी ये जूनियर इसकी जो वैल्यू है वो नहीं है। हम बाज़ दफ़ा इसको जूनियर वैल्यू में कंसीडर करते हैं, समझते हैं जूनियर वैल्यू है। जूनियर वैल्यू जेवी नहीं है, क्योंकि ये जो कलीसिया है, दिस इज नॉट मैन मूवमेंट नहीं है और औरतों की तहरीक भी नहीं। ये तहरीक यीशु की तहरीक, और इसमें उसने सबको कैसे शामिल किया है। आइए मेरे साथ देखें, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत है, 16वां बाब निकालिएगा। जब हम चैप्टर नंबर 16, 16 बाब, रोमियो 16 बाब, अक्सर जब हम इस खत का मुतालिया करते हैं तो पढ़ते जब आप चैप्टर नंबर 16 पर पहुंचते हैं, 16वें बाब पर आते हैं, तो आपका दिल करता है जल्दी से जंप करके आगे निकल जाए, इसको ना पढ़ें, खत्म करें। लेकिन मैं आज आपको इसी चैप्टर में से बड़ी खास बातें बताने वाला हूं। कोई माने या ना माने, कोई इस बात को तस्लीम करे या ना करे, औरत की खिदमत को बाइबल सराहती है। खुदा उसकी अहमियत उसको देता है, उसकी वैल्यू है, क्योंकि ये मर्द की तहरीक नहीं, ना ये किसी औरत या औरतों की तहरीक है, बल्कि ये खुदावंद यीशु मसीह की तहरीक है। आइए मेरे साथ देखें रोमियो 16 बाब पहली आयत। मैं तुमसे फीबे की जो हमारी बहन और कंखरिया की कलीसिया की खादमा है सिफारिश करता हूं कि तुम उसे खुदावंद में कबूल करो जैसा मुकद्दसों को चाहिए, और जिस काम में वो तुम्हारी मोहताज हो उसकी मदद करो, क्योंकि वो भी बहुतों की मददगार रही है, बल्कि मेरी भी। आज का जो इस सेमिनार का मेरा जो टॉपिक है, मजमून है, वो है खुदा परस्त औरत असर और रसूख रखती है। आपने पिछले सेशन में सुना औरतों के करैक्टर, किरदार, उनकी थॉट्स के बारे में, और जिस सोच के तहत वो काम कर रही थी। वो औरतें बेशक खतरनाक थी, गलत थी, गुनाह में थी, खुदा की मुजरम थी, लेकिन वो असर और रसूख रखने वाली थी। दिलाइला कभी भी शमशून से उसका भेद हासिल नहीं कर सकती थी अगर वो असर और रसूख ना रखती। हर शख्स अपना राज उसी शख्स को देता है, हर शख्स उसी से बात करता है जो शख्स असर और रसूख रखता है, वो उसको बता सकता है, बता देता है। तो दिलाइला जो थी वो शमशून पर या उसकी जिंदगी पर वो इन्फ्लुएंस रखने वाली, असर रखने वाली, यूं कह लें उसके अंदर ये एबिलिटी थी, इसीलिए सैमसन ने अपना सारा राज उगल दिया। पहला जो सेक्शन था जिसमें हमने सीखा हमें उन औरतों की तरह नहीं बनना, टोटली नेगेटिव एटीट्यूड, एक्शन, तबाही, बर्बादी। अब जिन औरतों के बारे में आप सुनेंगे हमें इनकी मानिंद बनना है। हालेलुया। फीबे की मानिंद बनना है। फीबे की जो हमारी बहन और कंखरिया की कलीसिया की खादमा है। पौलुस रसूल रोमियो के खत में फीबे का खास जिक्र कर रहे हैं।
اس فہرست میں سب سے پہلا جو نام ہے وہ فیبے کا ہے. یہ غیر معمولی عورت تھی. اور آئیے اس غیر معمولی عورت کے بارے میں چند باتیں ہم سیکھیں گے. پہلے ہم یہ جانیں گے کہ فیبے کے معنی کیا ہیں. سنیے گا, فیبے کے معنی لائٹ, روشنی, بیوٹی, خوبصورتی, اور پیور, یہ پاک تھی, پاکیزگی, پاکیزہ. فیبے روشنی اور خدمت میں وہ ایک ہمارے لیے نمونہ ہے, ایگزامپل ہے. کنخریا کی کلیسیا کی خادمہ جو کورنتھ کے قریب یونان میں واقع تھی, یہ پولوس کی منادی کے وسیلہ سے یسوع کی پیروکار بنی. اس نے پولوس رسول کی منادی کے وسیلہ سے یسوع کو قبول کیا, نجات پائی اور خدمت میں آئی. تین لفظ یہاں پر وہ استعمال کر رہا ہے, فیبے بہن, خادمہ اور سرپرست. پہلی بات, فیبے پولوس کی روحانی بہن تھی. مسیح میں بھائیوں, یہ بات بڑے غور سے سنیے گا, مسیح میں بھائیوں اور بہنوں کا تعلق اکثر جسمانی خاندان سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے, خاص طور پر جب ان کے جسمانی خاندان کے ممبر جو ہیں وہ جسمانی لوگ اور روحانی نہ ہو, تو یہ اور بھی زیادہ اسٹرانگ ہے اور مضبوط ہوتا ہے یہ رشتہ. یہ وہ عورت تھی جس نے انجیل کے پیغام کو, جو اس کو خوشخبری سنائی گئی, اس نے قبول کیا اور یسوع کو اپنا نجات دہندہ مان لیا. فیبے نام یاد رکھیے گا. نمبر 2, خادمہ. اسے کلیسیا کی خادمہ رسول کہہ رہا ہے. انجیل کی خدمت کے لیے فیبے نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا, کمٹ کیا ہوا تھا. کوئی لیم ایکسکیوزز نہیں ہے, کوئی اس عورت کے پاس ہیلے بہانے نہیں ہیں. اس نے ٹوٹلی جیسس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو سیپریٹ کیا ہوا ہے. یہ انوائنٹڈ وومن ہے اور یہ ڈیڈیکیٹڈ وومن ہے, اور یہ دیکھیں کس طریقے سے خدا کی خدمت کر رہی ہے. سرپرست اس کا مطلب ہے وہ شخص جو کسی مقصد کو مالی مدد فراہم کرے. یہ عورت بہت زیادہ جو تھی وہ روپے پیسے کے ساتھ مالی طور پر کلیسیا کو سپورٹ کرنے والی عورت تھی. یہ بہت زیادہ, اس کو آپ کہنے ڈونر بھی تھی, اور یہ یوں سمجھیں کہ پولوس رسول کے مشنری کام میں یہ اس کا رائٹ ہینڈ تھی, اور زبردست جو ہے روپے پیسے کے ساتھ ان کی مدد کر رہی تھی. اور یہ عورت صرف پولوس کی خدمت نہیں کر رہی تھی, مدد نہیں کر رہی تھی, کلیسیا کو بھی یہ مدد کرتی تھی اور ان خدام کی بھی مدد کرتی تھی جو خدمت کر رہے تھے. فیبے ایک کاروبار کرنے والی عورت تھی. یہ غالباً بہت زیادہ مالدار, بہت رچ تھی. وہ اپنی دولت کو انجیل کے پرچار کے لیے, انجیل کے پھیلاؤ کے لیے استعمال کر رہی تھی. ہمیں اس کی کوالٹی پر غور کرنا ہے. فیبے نام یاد رکھیے گا, اس کی خوبیوں, اس کی خصوصیات کو یاد رکھیے گا کہ یہ کیسے سپورٹ کر رہی ہے. اور اس نے کہا کہ وہ میری اور بہت سے لوگوں کی مددگار ہے. اس نے کہا بہتوں کی مددگار رہی ہے, بلکہ میری تھی. وہ پولوس اور دیگر منادوں کے لیے مالی مدد فراہم کرتی ہے. یہ کلیسیا کے لیے بے حد اہم ہے, ویری ویری امپورٹنٹ. یہ اتنی خاص, اتنی اہم, اتنی امپورٹنس ہے اس کی, اتنی زیادہ یہ ویلیو والی عورت ہے کہ یوں سمجھ لیں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کلیسیا جو ہے یہ اسی عورت کی تگود و محنت اور مالی سپورٹ سے کلیسیا رن کر رہی ہے, بھاگ رہی ہے, اور کلام جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے کہ اس قدر سپورٹ کرنے والی ہے. فیبے کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک عورت, خواہ اس کی حیثیت کچھ بھی کیوں نہ ہو, خدا کی خدمت میں ایک عظیم کردار ادا کر سکتی ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ فیبے کی طرح کوئی مالدار عورت ہے تو وہی خدمت کرے گی. ایک غریب عورت بھی خدا کی خدمت کر سکتی ہے. ایک بیوہ نے 2 دمڑیاں ہدیہ دیا, جیسس سے تعریف کی.
خدا میری اور آپ کی طرح نہیں دیکھتا کہ یہ تو بڑے کمزور مسیحی ہیں، یہ تو بہت تھوڑا پیسہ دیتے ہیں، باقی لوگ 5,000 دیتے ہیں، تو یہ 50 روپے میں تنخواہ رہی ہے۔ ہمیں اس کے 50-500 کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ وہ کتنی مخلص ہو کر، ڈیڈیکیٹ ہو کر، یہ کس طریقے سے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، ڈیڈیکیٹڈ یہ لوگ ہیں، اور وہ عورتیں خداوند کی خدمت کر رہی ہیں۔ ہمیں اس چیز کو کنسیڈر کرنا ہے۔ وہ مسیحی خاتون آج کی جو عورتیں ہیں، مسیحی خواتین ہیں، ان کے لیے ایک زبردست مثال ہے۔ یہ بڑی خاص شخصیت ہے، اور یقیناً میری یہ دعا ہے کہ آج سب مرد اور عورتیں جتنی بھی ہیں، وہ سب فیبے کی طرح اپنی زندگیاں خداوند کو دے کر اس کی خدمت کرنے والی ہوں۔ میری یہ دعا ہے خدا ہر ایک بہن کو، ہر بھائی کو، ہر خادم کو، ایلڈر ڈیکن کو، سبھی ایمانداروں کو فیبے جیسا بنا دے۔ اب سنیے، عورتوں کو ہم نیگلیکٹ تو بہت کرتے ہیں، بہت کمزور سمجھتے ہیں، لیکن عورت بہت پاورفل ہے۔ خدا نے عورت کو سخاوت اور رحم کا جذبہ عطا کیا ہے۔ موسٹلی جو ہے عورت، اس کے اندر سخاوت دینے والی اسپرٹ ہوتی ہے اس کے اندر۔ آج بھی کلیسیوں میں بہنیں زیادہ دیتی ہیں، بھائی پھر کتنے نہ کتنے چل چھڑ رہے ہیں کی کرنا ہے، تو ان کے اندر رحم اور سخاوت کا جو جذبہ ہے یہ خدا نے ڈالا ہے، یہ نیچرلی ہے ان کے اندر، یہ فطرتی طور پر خدا نے عورت کے اندر یہ چیز رکھی ہے۔ خاص طور پر ان خواتین کو جو مسیح میں ہیں، یہ خصوصیات کلیسیا اور انجیل کے کام کے لیے انتہائی ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ کلیسیا میں عورتوں کی اہمیت کے بارے میں بات کروں گا۔ بعض لوگ کلیسیا میں ویلیو نہیں دیتے عورتوں کو۔ اب فیمیل میٹنگ پر ظاہر کرے گی، اب عورت کلام سنائے گی، کلام میں یہ لکھا ہے، کلام میں وہ لکھا ہے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، جس کلام کو میں مانتا ہوں، جس کلام کو آپ مانتے ہیں، آپ اس کلام نے کسی کے بھی درمیان امتیاز نہیں رکھا کہ یہ عورت ہے، یہ مرد ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیے گا، بائبل سے پروف بھی کروں گا۔ آپ سب لوگ خدا کی خدمت کر سکتے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ کلیسیا کے اندر بے شک دیندار، دیانتدار مردوں کی ضرورت ہے۔ خواتین جو ہے وہ اپنے آپ کو نچلی جماعت یعنی جیبی نہ سمجھے، یعنی جونیئر ویلیو نہ سمجھے، کیونکہ آپ یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ مردوں کی تحریک نہیں اور یہ عورتوں کی بھی تحریک نہیں، یہ یسوع کی تحریک ہے۔ فیبے ایک خاتون یعنی عورت تھی، شاید یہ غیر شادی شدہ تھی، وہ کلیسیا کے لیے برکت اور معاونت کا ذریعہ بنی، اسپانسر تھی، یہ سپورٹ کرنے والی ہے، یہ ان کو ان کی خدمت میں روپے پیسے سے مالی مدد دے رہی ہے۔ کلیسیا اور مسیح کے کام کے لیے اس نے خود کو وقف کر دیا ہوا ہے۔ وہ اپنے وقت اور اپنے مال سے انجیل کے فروغ میں حصہ لے گئی۔ بعض دفعہ لوگ جو ہے نا وہ پیسہ اپنا چھپاتے ہیں، حنانیہ سفیرہ کی طرح، وہ خوشخبری کو پھیلانے میں حصہ نہیں بنتے، پارٹ نہیں بنتے۔ اور یسوع نے کہا جو ڈالی مجھ میں رہتی ہے، قائم رہتی ہے، بہت پھل لاتی ہے، جب کٹ جاتی ہے وہ سوکھ جاتی ہے اور آگ میں جھونکی جاتی ہے۔ حنانیہ اور سفیرہ بے ایمانی کے باعث، جھوٹ بولنے کے سبب سے کاٹے گئے۔ پہلی ججمنٹ ہولی اسپرٹ نے کلیسیا میں کی اور ان کے جھوٹ کے سبب سے۔ ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بعض دفعہ جب ہم مالی طور پر روپے پیسے کے تعلق سے کلام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں 2-3 چیزیں بہت جو ہے زیادہ ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ ایک تو ہمیں پاسٹر لالچی لگنے لگ جاتا ہے، دوسرا ہمیں یہ ہوتا ہے وہ پیسہ چرچ میں دے رہے ہیں، یعنی ہمارے نزدیک چرچ کو پیسے کی ضرورت نہیں، چرچ ہوا سے چلتا ہے، یہ چرچ پیسے سے بنا ہے۔
پہلی صدی میں کلیسیا گھروں میں عبادت کیا کرتی تھی، کیونکہ اس وقت کوئی ایسی مخصوص عبادت گاہیں نہیں تھیں، اور جہاں پر یہ عبادت کرتے تھے اسٹارٹ میں، انہیں مسیح کی پیروی کرنے کے باعث ان عبادت خانوں سے خارج کر دیا گیا تھا، اور یہ ویرانوں میں، جنگلوں میں اور کہاں پر یہ زمین دوز ہو کر خدمت کر رہے ہیں۔ ہزار ثانیہ شروع ہو گئی، پکڑ دکڑ شروع ہو گئی کہ ان کو پکڑیں، موت کے گھاٹ اتاریں، یہ کون سی ٹیم ہے، یہ کون سی جماعت ہے، یہ کون سے لوگ ہیں۔ لیکن یہ لوگ پریشان نہیں ہوئے اور یہ گھر میں جمع ہوتے تھے اور وہاں پر یہ عبادت کرتے۔ ایک گھریلو کلیسیا کی تحریک تھی یہ، پرسکا اور اکولا، جہاں لوگ گھروں میں جمع ہو کر عبادت کرتے اور خداوند کے نام کو جلال دیتے تھے۔ پہلی صدی کی کلیسیائیں، سنیے گا، مجھے بڑی خوبصورتی اس کلیسیا کے اندر نظر آتی ہے۔ پیورٹی، بیوٹی، ہیپینس، بڑی شادمان تھی یہ کلیسیا۔ ان کا یہ روتی نہیں تھی، ان کے منہ پہ 12 نہیں بجے ہوتے تھے۔ یہ بڑی شادمان کلیسیا تھی، یہ مسیح کو جاننے والے لوگ تھے، یہ مسیح کی خاطر صرف پیسہ ہی نہیں، اپنی جانیں، اپنے بچے، اپنے شوہر انہوں نے قربان کر دیے یسوع کی خاطر۔ اور دیکھیں پہلی صدی کی کلیسیائیں آسمانی بادشاہی کے مقامی مراکز یہ بن چکی تھیں کلیسیائیں۔ یقیناً اس کلیسیا کے اندر جو بھی آتا تھا وہی لوگ شامل ہوتے تھے جو حقیقی طور پر یسوع کو اپنا نجات دہندہ مانتے تھے اور سچے دل سے اس کے اندر آتے تھے۔ اور یہ کلیسیا پیور کلیسیا تھی، اس کے اندر جو تھے نا اس قسم کے اننیا سفیرہ ٹائپ کے لوگ، ان کو بالکل سیپریٹ کر دیا، نکال دیا ان کے اندر سے۔ آج بھی امپیورٹی جو ہے، ناپاکی جو اس کو کلیسیا میں سے نکلنا چاہیے، اس کلیسیا کو بالکل پیور ہونا چاہیے۔ اور یہ کلام جو رقم ہے لکھا گیا ہے، یہ میری اور آپ کی اسپرچول ڈیولپمنٹ کے لیے، ہماری روحانی بلوغت، ترقی اور بڑھوتی اور پاکیزگی کے لیے ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور ان کو ہم جو ہیں وہ پیٹرن بنائیں، مثال ہے ہمارے لیے، فالو کرنا ہے اس چیز کو، اور جو ابتدائی کلیسیا ہے اس کو فالو کرنا ہے کہ وہ کس طرح چلتے تھے۔ یہ وہ کلیسیاں تھیں جو دوسروں کے لیے بھی بڑا ترقی کا باعث ہے، جہاں لوگ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو سیکھتے اور دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ یہ کون سی کلیسیاں تھیں؟ جہاں پر لوگ خدا کے کلام کو سیکھتے، نمبر 1 سیکھتے، اور سیکھ کے یہ نہیں گھر بیٹھے بلکہ دوسروں کو سکھاتے۔ یہ وقت بڑی دلیر تھی۔ یہ پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کلیسیا محبت، اتحاد اور خلوص کی جگہ ہے۔ کلیسیا کون سی جگہ ہے؟ محبت، اتحاد اور خلوص۔ پچھلے پیغام کو میں اس لیے تھوڑا سا اس کے ساتھ ہنٹ دیتا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ جو پچھلی عورتوں جن کا ذکر کیا گیا، ان کے اندر بیسیکلی حسد ہی وہ جڑ تھی، وہ روٹ تھی، جس کے سبب سے غصہ، قتل کرنا اور رکاوٹیں پیدا کرنا، مشکلات کھڑی کرنا، یہ سب حسد سے ہی ان چیزوں نے جنم لیا۔ آج کلیسیاں حسد کا شکار ہے۔ آج ایماندار بیٹھے بیٹھے چرچ میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن پوری عبادت غصے میں گزار کے جاتے ہیں، حسد سے بھرے ہوتے ہیں۔ اس کو دعا کا موقع مل گیا، اس کو پادری صاحب آگے کے رکھتے ہیں، وہ میٹنگ پرزائڈ کرتا ہے، وہ گیت گاتی ہے، وہ گیت گاتا ہے، وہی سارے انتظام کر رہا ہے، وہی یہ کر رہا ہے۔ حسد اندر سے نہیں جاری اور یہ نقصان کا باعث ہے۔ لیکن ابتدائی کلیسیا محبت، اتحاد اور خلوص کی جگہ تھی۔ جو بھی آتا تھا ان کی محبت کے رنگ میں رنگ جاتا تھا اور یسوع کا رنگ چڑھ جاتا تھا، کیونکہ ابتدائی کلیسیا میں کون نظر آ رہا تھا؟ سارے لوگ، بے شک ہزاروں لاکھوں ہوں گے، سب نے کہا ہم مر گئے اور یسوع ہم میں زندہ ہے۔ ہاللیلویا۔ آج بھی کلیسیا کو یہ کہنے کی ضرورت ہے، ایسی کلیسیا جہاں خلوص ہے، محبت ہے، اتحاد ہے، جہاں ہر شخص خدا کے خاندان کا ایک عزیز رکن ممبر ہے۔ سنیے گا، کلیسیا میں ہر شخص خاص ہے۔ یہ سوچ کر کبھی چرچ میں نہ بیٹھیں، چرچ سے کبھی غصے میں اس بات سے نہ جائیں میری تو ویلیو نہیں، مجھے چرچ میں کون پوچھتا ہے۔ چرچ وہ جگہ ہے جہاں پر خدا آپ کو عزیز رکھتا ہے، آپ خدا
आप जब चर्च जाते हैं वो आपको वैल्यू करता है, वो आपकी कदर जानता है, वो आपसे प्यार करता है। आपके लिए उसने जान दी है, पादरी साहब ने या आपके साथियों ने नहीं दी है। याद रखिएगा इस बात को। रसूल पौलुस कहते हैं कि घर में मौजूद कलीसियाओं को भी क्या कहो, सलाम कहो, यानी परसिका और अकूला के घर की कलीसिया। आगे चलेंगे। इसके बाद है मेरे प्यारे अपीनुतुस से सलाम कहो, जो मसीह के लिए आसिया का पहला पद है। ये पढ़कर हमें लगता है कि एशिया में सबसे पहले जिसने पौलुस रसूल की प्रीचिंग इंजील जब सुनी है, तो ये पहला फॉलोअर है जिसने अंजील को सुनकर यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है। और इसके बारे में देखिए पौलुस रसूल कितनी खूबसूरत बात लिख रहा है कि वो आसिया का पहला फल है, पहला फल। इसके बाद मरियम, अच्छा मरियम औरत थी कि मर्द? औरतों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। विमेन्स, औरतें बड़ी खास हैं बाइबल में। इस चैप्टर में पौलुस ने बड़ा जोर दिया, उनकी अहमियत को उजागर किया है। अब आई मरियम, पौलुस मरियम का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उसने तुम्हारे लिए सख्त मेहनत की। पढ़िएगा जरा, मरियम से सलाम कहो जिसने तुम्हारे वास्ते बहुत मेहनत की है, सख्त मेहनत। इसके लिए यूनानी लफ्ज है अर्गो, ये इस्तेमाल हुआ है जिसके मायने हैं अनथक मेहनत। उसने अपना आराम नहीं देखा, अनथक मेहनत वो कर रही है। और खवातीन, और ये बहनों के लिए बड़ी खास बात है, खवातीन बहनें अक्सर जो हैं मसीह के मकसद और कलीसिया की काम के लिए हमेशा इंतहाई मेहनत करती हैं। ये सच बात है। पंजाबी से कह लो लोहे के लिए। मैं जब चर्च में आया सुबह तो रजिस्ट्रेशन वाली जगह पर हमारी प्यारी बहन मुसर्रत बैठी थी, बहन गुलशन की। तो बहन बता रही थी, मैं रात को भी यहाँ आया, दुआ में शामिल हुआ, कलाम भी सुनाया। तो बहन कह रही थी कि पास्टर साहब हमने बहुत विजिट किया है और लोगों को आज के सेमिनार के लिए हमने इनवाइट किया। और मैं इसका गवाह हूँ कि बेशक शाम को ठंड होती है, वैसे तो वेदर चेंज हो गया, सर्दी होती है, लेकिन मैंने किस तरह डोर टू डोर जाकर लोगों को चर्च में इसलिए ला रही हैं कि वो कलाम को सुने, अपनी वैल्यू को समझे, अपनी अहमियत को जाने कि मसीह में उनकी क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है। और खुदावंद का शुक्र हो कि उनकी मेहनत से बहुत से लोग यहाँ पर आए, स्पेशली बहनें, और कलाम से बरकत पा रही हैं। मरियम के बारे में भी पौलुस रसूल कह रहे हैं कि उसने अनथक मेहनत की है। सल्वेशन आर्मी के बानी ने एक बार कहा था कि खवातीन जो हैं वो 10 आदमियों का काम करती हैं। हम तो उसको कमजोर ही बड़ा समझते हैं। यकीन जाने में खिदमत तो बहुत ही मुश्किल काम है। अच्छा अगर इसको घर के ही काम का ले लेना, बंदा बाहर से ड्यूटी करके आता ना, शाम को एवं आके घर वाले जो खवातीन उन पर रोक डाल रहा, मैं बाहर बड़ी मेहनत करके आया, आप क्या कर रहे थे? मैं कहता हूँ बहनों, लड़न की बजाय उनको एक दिन तेरी जगह मैं काम पे जानी है, तू घर संभाल। सवेरे जो भांडे धोने पैणगे, बेडशीट सही करनी पड़ेगी, बिस्तरे ठपने पैणगे, झाड़ू लगाना पड़ेगा, डस्टिंग करनी पड़ेगी, दोपहर का खाना बनाना पड़ेगा, और फिर सर्व करना पड़ेगा, फिर बर्तन धोने पड़ेंगे, फिर सारे को खा पी के कोई लेट जाता है, कोई पढ़ने लग जाता है, वो बहन फिर लगी होती है, बर्तन धो रही होती है और कोई काम कर रही होती है। अभी वो बेचारी वहां से फारिग नहीं होती, शाम की चाय फिर बनाओ, फिर बर्तन जो है वो खड़कने शुरू हो जाते हैं, आवाजें आने शुरू हो जाती हैं, फिर वो चाय बनाती है, चाय सर्व करती है, फिर चाय के बर्तन धोती है, फिर उधर से फारिग होती है, शाम का खाना बनाती है, हांडी रोटी करके वो सर्व करती है, फिर वो बर्तन धोती है, और सारे लेट जाते हैं। कोई दूध का गिलास मांग रहा है, किसी ने कोई काम याद आ जाता है, किसी ने कोई, सारे 9-10 बजे सौ जाते हैं, वो हाले भी सांबा सफाई कर रही है। बताएं क्या वो इंसान नहीं है? सुबह से शाम तक उसने कहीं ब्रेक ली? मैं इनकी साइड में ले रहा, मैं तारीफ करता हूँ। बहनों को पानी पीने का भी बाज़ों का टाइम नहीं मिलता, उनको लालच होता है, बच्चों ने स्कूल से आना है, ये काम कर लें, शोहर ने ड्यूटी से आना है, ये काम कर लें, काम
کام دے چکراں وچ او بیچاریاں کئی آپ مک گئیاں نے کام نہیں پھر بھی سیانے نے زنانی نہیں کرتی عورت کیا کرتی ہے تو اسی طرح کلیسیا میں بہنیں بہت کام کرتی ہیں خدمت کو 1 منٹ میں نظر انداز کر دے نہیں یہ انہوں نے بارے لکھا ہے کہ خدمت کر ہی نہیں سکتے یہ کلام سنا ہی نہیں سکتے یہ میٹنگ پرزائڈ کر ہی نہیں سکتے یہ بیچاریاں گیت نہیں گا سکتی بھائی دیکھیں دیکھو یہ سارا کچھ کر رہی ہیں سپورٹ کر رہی ہیں سلویشن آرمی کا بانی کہہ رہا ہے کہ ایک عورت 10 آدمیوں کا کام کرتی ہیں اس نے کہا کہ میرے بہترین کارندے خواتین ہیں جو اس کام کو سر انجام دے رہی ہیں یقین ہے میرے بھی چرچ میں زیادہ بہنیں بیٹیاں کام کرتی ہیں میرا دل خوش ہوتا ہے خدمت کا کام میں کہہ رہا ہوں اور بڑا زبردست طریقے سے اور ابھی آپ نے دیکھا ورشپ میٹنگ پریزائڈنگ اس چرچ میں بھی بہنیں خدا کی خادمہ بڑے اچھے طریقہ سے کام ہو رہا ہے فیس بک پہ بھی دیکھتے ہیں اور بڑا دل شادمان ہوتا ہے کہ یہ بہنیں خداوند کی خدمت کر رہی ہیں اس کے آگے چلیں گے اندورنیکیوس اور یوناس سے سلام کہو میرے رشتہ دار ہیں اور میرے ساتھ قید ہوئے تھے اور رسولوں میں نامور ہیں اور مجھ سے پہلے مسیح میں شامل ہوئے اندرونیکس اور یونیاس ایک ایسا نام ہے جو مرد اور عورتوں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے رسول انہیں میرے رشتہ دار کہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ قید میں بھی تھے یہ اس کے ساتھ قیدی بھی ہوئے اور یہ دونوں جن کے نام یہاں لکھے ہیں یہ رسولوں میں بڑے نامور بڑے پاپولر بڑے فیمس ہوئے اور پولوس سے پہلے مسیح میں تھے جب پولوس کلیسیا کی مخالفت کرنے والا ساؤل تھا یہ اس سے پہلے کے مسیح کے اندر ہے اور وہ ان کی تعریف کر رہا ہے آگے چلیے گا امپلیاتوس سے سلام کہو جو خداوند میں میرا پیارا ہے آگے جی اربانوس سے جو مسیح میں ہمارا ہم خدمت ہے اور میرے پیارے استخس سے سلام کہو امپلیاتوس کو کہہ رہا ہے میرا پیارا اربانوس مسیح میں میرا ہم خدمت اور استخس میرے پیارے اس کو کہہ رہا ہے پولوس ان لوگوں کو بھی یاد کرتے ہیں اور انہیں بڑے وہ اس لسٹ میں اس نے شامل کیا ارمانوس نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید یہ ایک شہری شخص تھا استخس شاید یہ ایک دیہاتی شخص تھا دہی علاقے سے اس کا تعلق تھا اب سنیے گا شہری اور دیہاتی امیر اور غریب تعلیم یافتہ اور ان پڑھ یہودی اور غیر قوم لیکن سب مسیح میں ایک سب مسیح میں کیا ہے اس لیے عورت خدمت کر سکتی ہے اب یہ سب کیا ہے مسیح میں یہ وہ تصویر ہے جو کلیسیا کی اصل روح کو ظاہر کرتی ہے سارے کام کر رہے ہیں عورتیں بھی مرد بھی رسول بھی ہیں اس کے اندر اور کس طریقے سے یہ سارے مل ملا کر کام کریں اور یہ ہے اصل اسپرٹ کلیسیا اس کے آگے پھر ایک اور نام ہے ایپلیس سے سلام کہو جو مسیح میں مقبول ہے جو مسیح میں قبول شدہ ہے کیا شاندار تعریف کر رہا ہے جو مسیح میں قبول ہے یہ بڑی پیاری بات مجھے لگتی ہے ایک ایسا شخص جو آزمائشوں میں ثابت قدم رہا اس کو جیسس نے قبول کیا مشکلات کئی بات جانے گرجا چھاڑ کے پادری چھاڑ کے مسیح چھاڑ کے اس کی اس نے بڑی خوبصورت شاندار تعریف کی ہے اور دیکھیں مسیح میں قبول کیا گیا کیونکہ تمام ٹیمپٹیشنز ٹرائلز میں ثابت قدم رہا ہے مڑ کر پیچھے نہیں گیا اس کے بعد دیکھیے آپ کس کا نمبر ہے ارسطبونس کے گھر والوں سے سلام کہو میرے رشتہ دار ہیروڈون سے سلام کہو نیرسس کے ان گھر والوں سے سلام کہو جو خداوند میں ہیں اب یہاں ارسطبولس اور
नरकिस्सुस के खानदान को वो सलाम कह रहा है। पौलुस इन दोनों खानदानों का जिक्र करता है जो मसीह में है। ये नाम जाहिर करने के कलीसिया मुख्तलिफ तबकात और कौमों के लोगों पर मुश्तमिल थी। इसके अंदर सारी कौमों के लोग आ रहे हैं। यीशु ने कहा कि जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा कुव्वत पाओगे। यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया, फिर जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। इसके अंदर तमाम नेशन, तमाम तबके के लोग, तमाम कौमें, तमाम कबीले इस कलीसिया के अंदर शामिल हैं। यह वो रियल चर्च कलीसिया। आगे त्रोफिनिया और त्रोफुसा, इनका जिक्र है। सलाम को खुदावंद ने क्या कर दिया? मेहनत कर दी है। दो खवातीन जिनके नामों के मायने हैं नाजुक और लतीफ। शायद ये जुड़वा बहनें थी जो खुदावंद की खिदमत में मसरूफ थी। पौलुस ने खुदावंद में मेहनत करने वाली कहता है। दोनों बहनें खूब खुदावंद की खिदमत में मसरूर हैं। आगे प्यारी परसिस से सलाम कहो जिसने खुदावंद में बहुत मेहनत की। एक फारसी सख्त मेहनत की। पौलुस इनके बारे में माजी के जमाना के बात कर रहा है, जिसने बहुत मेहनत की, पास्ट की बात कर रहा है, माजी की। शायद वो औरत उम्र रसीदा हो चुकी थी, लेकिन उसकी खिदमत और मेहनत कलीसिया के लिए एक यादगार थी। वो उम्र रसीदा औरत, देखें कलीसिया में उम्र रसीदा औरतें भी खुदावंद की खिदमत कर रही हैं। पौलुस उनका जिक्र कर रहा है। आगे रूफस जो खुदावंद में बरगजीदा है और उसकी माँ जो मेरी भी माँ है, दोनों से क्या कहो? सलाम कहो। यहाँ पर बड़ी जबरदस्त बात हमें खुदा के कलाम में से मिलती है। रूफस, पौलुस उसे बरगजीदा यानी खुदा का चुना हुआ कह रहा है। लेकिन खास बात यह है कि पौलुस रूफस की माँ का, उसकी वालिदा का जिक्र भी साथ करते हैं और कहते हैं जो मेरे लिए भी माँ की तरह रही। पौलुस की अपनी माँ का जिक्र कहीं नहीं मिलता, उसकी रियल मदर का, लेकिन ये खातून उनकी जिंदगी में माँ जैसा किरदार अदा करती नहीं। ये कलीसिया में रूहानी माँ और बाप के किरदार को जाहिर करती है, जो दूसरों की देखभाल और हौसला अफजाई करते हैं। कलीसिया में ऐसी भी खवातीन हैं, ऐसी भी बुजुर्ग माएँ मौजूद हैं जो दूसरों की हौसला अफजाई करती हैं और उसको भी इसने ट्रेन किया और उनके किरदार को सराहा। हमें भी औरतों की खिदमत को सराहना और उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए ताकि वो मसीह के मिशन में मजीद हिस्सा ले सकें। कट ऑफ नहीं कर देना उनको साथ लेकर चलना है ताकि मसीह की खिदमत में वो हिस्सा ले सके। रूफस एक मुनफरिद नाम जिसका कलीसिया के एक नुमाया फर्द के तौर पर उसने जिक्र किया है। रूफस कौन था? रूफस शमौन करीनी का बेटा था। और शमौन करीनी कौन था? जिसने यीशु की सलीब को उठाया और गलगता की पहाड़ी वो एक कलवरी तक लेकर गया था। ये उसका बेटा रूफस है। अंजील हमें बताती है कि शमौन करीनी के दो बेटे थे। एक का नाम अलेक्जेंडर था और दूसरे का नाम रूफस था। रूफस की माँ का नाम मरियम था। बाइबल में बहुत सी मरियम है। अभी एक मरियम का पहले हमने जिक्र किया। फिर रूफस की जो माँ थी इसका भी नाम मरियम था। वैसे तो बाइबल में आपको बहुत सी मरियम मिलेगी। रूफस की माँ लोगों को उस कहानी के बारे में बताती थी। एक दिन एक नौजवान जिसको बुरी तरीके से मारा गया, वो घायल किया गया था, उसके सर पर कांटों का ताज था और उसके चेहरे से लहू बह रहा था।
اس کے جسم سے خون بہ رہا تھا اور وہ چل نہیں پا رہا تھا، اور وہاں پر ایک رومی بے رحم سپاہی، اس کے دل کے اندر رحم آیا، اور چونکہ یسوع بھاری صلیب اب اٹھا نہیں پا رہے تھے، وہ گر پڑا، رومی سپاہی کے دل میں رحم آیا اور اس نے شمعون قرینی کو بلایا اور کہا کہ یسوع کی صلیب اٹھائے۔ یہ وہ شمعون ہے، اور روفس اس شمعون قرینی کا بیٹا تھا۔ اور ہمیشہ روفس کی ماں لوگوں کو یہ کہانی سناتی تھی، اس کی خدمت تھی کلیسیا کے اندر، وہ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ یسوع نے ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب اٹھائی تھی، اور کس طرح اس کے شوہر شمعون نے اس کی صلیب کو اٹھا کر وہ کلوری تک گیا تھا۔ وہ یہ کہانی سب کو سناتی تھی، جہاں یسوع کو کیلوں سے جڑ دیا گیا تھا۔ یہ ماں، یہ خاتون کلیسیا کے لیے محبت، رحم اور حوصلہ افزائی کا ذریعہ تھی۔ سنیے، یہ عورت کلیسیا کے ان ستونوں میں سے ایک تھی جنہوں نے انجیل کی خوشخبری کو دنیا میں پھیلانے کا اہم کردار ادا کیا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یسوع کی قربانی سب کے لیے ہے، آزاد کے لیے، غلام کے لیے، یہودیوں کے لیے، غیر قوموں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے، ہر شخص کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر قبیلے کے لیے، ہر امت کے لیے، ہر نیشن کے لیے یہ قربانی یسوع کی ہے، اور ہم اس کو اس کی محبت کا عکس بننے دیں۔ ہمیں یسوع کی محبت کا عکس بننا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی سے، کلیسیا سے، اپنی خدمت سے، اپنے کام سے یسوع مسیح کی محبت کو ظاہر کرنا ہے۔ میں شارٹلی لاسٹ آیت پہ چلا جاتا ہوں۔ آپس میں پاک بوسہ لے کر ایک دوسرے کو سلام کرو، مسیح کی سب کلیسیاں تمہیں سلام کہتی ہیں۔ یہاں ہولی کس کے بارے میں ذکر ہے؟ پاک بوسہ۔ یہ کلیسیا کے اندر امن کا نشان تھا، یہ کلیسیا کے اندر جو ہے اتحاد کا نشان تھا، یہ کلیسیا کے اندر محبت کی علامت ہے، اور جب وہ ایک دوسرے کو ملتے تھے تو پاک بوسہ مطلب کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ گال کے ساتھ گال ملا کر یہ پاک بوسہ ہے، اور مرد جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ، مرد کے ساتھ، عورتیں عورتوں کے ساتھ یہ جو پاک بوسہ ہے وہ لیتے تھے، اور مرد جو ہے وہ ان کی داڑھی عموماً جو ہے وہ اس کے ساتھ اپنے منہ کو ٹچ کرتے، اور یہ محبت اس کلیسیا کے اندر موجود تھی۔ اور لیکن موجودہ دور میں آج کی کلیسیا میں اس محبت کا فقدان ہے۔ کلیسیا میں موجود لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں مسیح کی محبت کو اپنے اندر پروان چڑھنے دینا ہے۔ ہمیں ان عورتوں کی طرح، مریم کی طرح، فیبے کی طرح، پرسکا کی طرح، اکولا کی طرح، ہمیں ان عورتوں کو اپنے لیے رول ماڈل بنانا ہے۔ ہمیں ان صفات کو اپنی زندگی کے اندر آنے دینا ہے، تاکہ یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں لوگوں کو نظر آئے، اور لوگ ہمیں نہیں بلکہ ہمارے خداوند یسوع کو اپنا نجات دہندہ، اپنا خدا مانے، اور اس جسم کا یعنی مسیح کے جسم کا، کلیسیا کا حصہ بنے اور خداوند کی خدمت کرے۔ آپ بہنیں، بیٹیاں، مائیں، آپ بہت اہم ہیں، خاص ہیں، آپ کی بڑی ویلیو ہے۔ آپ نے اپنی ویلیو کو پہچاننا ہے۔ جس طرح ٹانگیں اور یہ جو ہماری موومنٹ ہے یہ دماغ کے بغیر نہیں ہو سکتا، جس طرح گاڑی انجن کے بغیر چل نہیں سکتی، اسی طرح ایک گھر، ایک کلیسیا، یہ بھی عورت کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ خدا پرست عورت، دیندار عورتیں، خدا کی خدمت کرنے والی عورتیں جو ہیں یہ کلیسیا میں، ابتدائی کلیسیا میں بھی شامل تھیں، اور انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اور دنیا پر انہوں نے ایک بڑا اور گہرا اثر چھوڑا ہے، اور دنیا کے لوگوں کی تبدیلی کا باعث بنے ہیں۔ آج بہنوں کو بھی
جو ہے اس طریقے سے کرنا ہے. یسوع نے کہا تم زمین کا نمک ہو. اور یہ صرف ہمیں مردوں کو ہی نہیں کہا، بہنوں کو بھی کہا. پہلے جب ریفریجریٹر نہیں تھے تو چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے نمک کا استعمال کیا جاتا، اور نمک کی بعض دفعہ جو اپر لیئر ہے یا اوپر کی جو سطح ہے، یہ جب نمکین نہیں ہوتی تھی تو اس کو راستے میں پھینک دیا جاتا تھا، وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندا جاتا تھا. یسوع نے کہا اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ پھینک دیا جائے گا اور روندا جائے گا لوگوں کے پاؤں کے نیچے. بہنوں، آپ کی ویلیو بھی نمک کی طرح ہے. یاد رکھیے نمک خاموشی سے کام کرتا ہے. نمک شوف نہیں کرتا میں کام کر رہا ہوں مجھے دیکھو. سالن میں، پانی میں، کسی بھی چیز میں جب آپ نمک کو بولتے ہو آپ کو نظر نہیں آتا، سائلنٹ بالکل خاموشی سے کام کرتا ہے. جب آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو نمک آپ کو بتاتا ہے کہ میں اس میں موجود ہوں اور میں نے اس کو نمکین کر دیا ہے. میری بہنوں، آپ نے بھی اپنے اثر و رسوخ سے اپنا اثر و رسوخ دنیا پر ڈالنا ہے. اپنی نمکینیت سے، اپنی پاکیزگی سے، اپنی خوبصورتی سے، اپنی وفاداری کے ساتھ، اپنی سرپرستی سے آپ نے دنیا کو تبدیل کرنا ہے، لوگوں کو تبدیل کرنا ہے، روحوں کو جیتنا ہے. اگر یہ نمکینی ختم ہو گئی تو پھر آپ کی لائف کا کوئی فائدہ نہیں. ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے اور خاموشی کے ساتھ کلیسیا کے اندر مسیح کے بدن میں کام کرتے رہیں. آپ ویلیو والے بہنیں ہیں کیونکہ آپ کی مسیح کے اندر یہ شناخت ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنی آئیڈینٹی کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اپنی شناخت کرنی ہے کہ میں کون ہوں. آپ مسیح میں دیکھیں کس قدر اہم ہے. یقین جانیں کہ یہ جیسس کرائسٹ کی جو یہ بنائی ہوئی مخلوق ہے یا اس کی تخلیق ہے، اور بندہ بھی ہے یہ خوبصورت. یقین جانے خدا نے اس کو بہت بیوٹیفل بنایا. اچھا ہم نے یہ صرف ڈی ویلیو کرتے ہیں، اتنا ہی ہم ان کو ڈی گریڈ کرتے ہیں، لیکن خدا نے ان کو ڈی گریڈ نہیں کیا، ان کو اپلفٹ کیا ہے، ان کو ریز اپ کیا ہے، ان کے ایمان کی تعریف کی ہے. اور دیکھیں تموتھیوس کو بھی کہا کہ جیسے تیری ماں پھر تیری نانی. اور دیکھیں کس طریقے سے ان عورتوں کا ذکر ہے، ایمانداروں کا. انہوں نے اپنی پاکیزگی کے باعث، وفاداری کے باعث، مسیح کی خدمت کرنے کے باعث ایک دنیا پر اثر چھوڑا ہے. میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ نے بھی ایسی خدمت کرنی ہے کہ آپ نے اپنی خدمت کا اثر و رسوخ جو ہے وہ دنیا پر چھوڑنا ہے. دنیا تبدیل ہو جائے، وہ آپ کو دیکھیں اور لوگ یسوع کے پاس آ جائیں. انہوں نے یاد ہی نہ رہے کہ یہ بہن خوبصورت ہے، یہ وہ ہے، اور کسی طرف ذہن ہی نہ جائے. وہ آپ کو دیکھیں، آپ کی بیوٹی کو نہیں، بلکہ آپ کے اندر جیسس کرائسٹ کی بیوٹی کو دیکھتے ہیں جو اتنا جلالی، اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی خوبصورتی بیان سے پرے ہے. ہاللیلویا. اور یہ اس کے ساتھ کہو کہ ہمیں اس کی خدمت کرنے سے ہے. بہنیں خدمت کر سکتی ہیں، بہنیں گواہی دے سکتی ہیں، بہنیں انجیل سنا سکتی ہیں، بہنیں دوسروں کی تبدیلی کا سبب بن سکتی ہیں، بہنیں دوسروں کی زندگی کو پاک روح کی آگ سے نمکین کر سکتی ہیں. ہر وقت اس پاکیزگی میں، ہر وقت اس کی قربت میں رہیں اور دوسروں کے ساتھ پاک بوسے یعنی محبت، اتحاد، امن کے ساتھ. یہ ایک دوسرے کو جو ملنا تھا نا کلیسیا کے اندر، یہ اس بات کی علامت تھی کہ ہم پیسفل لوگ ہیں، امن پسند لوگ ہیں. ہماری زندگی میں ابتری نہیں ہے، سکون ہے، اطمینان ہے. ہاللیلویا. آئیے سروں کو جھکائیں گے، خدا ان کی حضوری میں شکر گزاری کریں گے. تھینک یو جیسس.